बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम के 7वें पारे की तफसीर का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। इंतहाई तवज्जो के साथ ख़ुद भी सुने और दूसरे साथियों तक भी कुरान के पैगाम को पहुँचाएँ। पहली आयत जो है, फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। इसमें हबशा के नसारा की फ़जीलत बयान की जा रही है। इस पारे के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरतुल माइदा है, आगे सूरतुल अनाम है। सूरतुल माइदा जो इस हिस्से में है उसमें 3 मज़ामीन बयान किए गए हैं। एक, हबशा के नसारा की फ़जीलत बयान की गई है और कुछ दूसरे नंबर पर हलाल और हराम के मसाइल इसमें बयान किए गए हैं। और फिर तीसरा मज़मून जो इसका है उसमें क़यामत का ज़िक्र है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। और आगे फिर इस पारे का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर पिछले पारे की जो आखिरी आयत है ना, उसमें ये कहा गया कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं, मुसलमानों को कहा जा रहा है, और तुम्हारे करीब कौन हैं, तुमसे मोहब्बत करने वाले कौन हैं, तुम्हारी खैर खाही करने वाले कौन हैं। फरमाया लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीना, ज़रूर तुम पाओगे अशद्दन्नास, लोगों में सबसे बड़े मुशद्दद। आज लफ्ज़ बोला जाता है ना मुशद्दद, सख्त दुश्मन, बहुत बड़े दुश्मन। अशद्दन्नास, शदीद, मिनन्नास, लोगों में से, अदावतन, दुश्मनी करने के एतबार से, अदू कहते हैं दुश्मन को। सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे कौन होंगे, लिल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, आमनू, जो ईमान लाए, अल यहूदा, यहूदी हैं। मोमिनों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, अशरकू, जिन्होंने शिरक किया। दूसरे नंबर पर मुशरिक। वला तजिदन्ना, और अलबत्ता ज़रूर तुम पाओगे, अक़रबहुम, उनमें से करीबी, मवद्दतन, मोहब्बत करने के एतबार से, लिल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, आमनू, जो ईमान लाए। वो कौन है? क़ालू इन्ना नसारा, वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं। ईसाई मोमिनों के साथ मोहब्बत करते हैं और मोमिनों के साथ खैर खाही वाला मामला रखते हैं, और सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो यहूदी हैं। क्यों? ईसाइयों की मोहब्बत करने की कुछ वजह है, वो क्या है? इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम, इसलिए कि उनमें कौन से लोग मौजूद हैं? बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीन, उनमें क़िस्सीस हैं। क़िस्सीस कहते हैं इल्म की तलाश में निकलने वाले, कि जिनमें इल्म की तड़प है, इल्म हासिल करने का शौक है जिनमें। वरुहबाना, और उनमें रहबानियत है। राहिब कहते हैं दुनिया से बेरग़बत हो जाने वाला, कि उनमें एक खूबी क्या है? क़िस्सीस, इल्म की तड़प है, इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा रुहबाना, दुनिया से बेरग़बत हो जाने वाले हैं। व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और तीसरी ये है कि वो तकब्बुर नहीं करते। जिस इंसान में ये 3 खूबियाँ हों उसमें इल्म आ जाता है, इल्म की मार्फत पैदा हो जाती है, वो इल्म हासिल कर लेता है। जिसके अंदर ये 3 खराबियाँ हों, ये दो खूबियाँ और एक खराबी, जिस इंसान में ये ना हो तो वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। पहली खूबी क्या है? क़िस्सीसीन, इल्म की तलाश में निकलना। वरुहबान, और दुनिया से बेरग़बत हो जाना, दुनिया की लालच न हो। अगर इल्म की तड़प नहीं है, इल्म नहीं आ सकेगा। इल्म की तड़प के साथ साथ दुनिया की लालच आ गई, इल्म नहीं आएगा। और तकब्बुर आ गया है तो फिर अल इल्म होने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं देगा। और जब ये तीनों चीज़ें मौजूद हों इंसान में, तकब्बुर न हो, इल्म की तड़प हो और दुनिया से बेरग़बती हो, तो फिर क्या होता है? इल्म दिल में आता है। जब इल्म दिल में आए तो उसका इजहार आंखों से होता है, चेहरे से होता है। फरमाया वइज़ा समिअू, जब वो सुनते हैं, व मा, उस चीज़ को, उस इल्म को, उन आयतों को, उनज़िला इलर रसूल, जो नाजिल किया गया रसूल पर, तरा, आप देखते हैं, आयुनुहुम, उनकी आंखें, तफ़ीज़ु मिनद दम, आंसुओं से बह पड़ती हैं। यह असल वाक़या बयान किया जा रहा है कि जब हिजरत मदीना से पहले चंद सहाबा हिजरत करके हबशा में गए थे। हिजरत हबशा आपने रहीकुल मख्तूम में पढ़ी होगी। मैंने शुरू में कहा था रहीकुल मख्तूम का मुताला करें। जब हिजरत हबशा करके वहाँ गए तो पीछे मक्का वालों ने कहा कि ये लोग हमारे जुल्म सितम से निकलकर क्यों वहाँ सुकून से जाकर बैठ गए हैं। पीछे अपना जो सफ़ीर भेज दिया, कहा कि हमारे लोग हैं, हमारे मुल्क के भागे हुए हैं, ग़ुलाम हैं हमारे, इनको वापस करो।
یہ واپس دے دو ہمیں۔ تو وہاں سے جب ان کا سفیر گیا وہاں، حبشہ کے حکمران جو نجاشی تھا، اسے جا کر کہا کہ یہ لوگ انہوں نے ہمارا جو ہے باپ دادا کا دین اور مذہب چھوڑ دیا ہے اور اپنا نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اور نجاشی جو تھا حبشہ کا بادشاہ وہ عیسائی تھا، اور ان کو کہنے لگے کہ یہ جو نیا دین انہوں نے اختیار کیا ہے نا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ توہین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سارے مسلمان جتنے بھی ہجرت کر کے آئے تھے سب کو بلایا اسمبلی ہال میں، اس وقت جو بھی جس طرح کا تھا، سارے جو ہے وزیر مشیر اس کے سب وہاں پہ موجود تھے، سارے عیسائی تھے، عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں پہ بلایا، مسلمان آگے، اور اس نے روایات میں آتا ہے کہ اس نے ہتھ کڑیاں بھی منگوا لی پکڑنے کے لیے، بیڑیاں منگوا لی کہ ابھی ان کو بند کر کے جکڑ کر ان کو واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں اور ہم ان کو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ تو جب بلایا گیا سب کے سامنے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بڑے وہ تھے، انہوں نے بات کی، کہا کہ اے نجاشی، ہم جو ہے بندوں کی غلامی کیا کرتے تھے، ہم انسانوں کے سامنے جھکتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، ہم پر اللہ نے احسان کیا ایسا، ہمارے اندر ایک اپنے پیغمبر کو بھیجا جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکنا، ایک رب کے سامنے جھکنا ہے، جنہوں نے ہمیں توحید کا پیغام دیا، توحید سمجھایا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھایا، جس پر ہماری قوم جو ہے ہم اس پر ایمان لائے، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں مارا گیا، پیٹا گیا، تو ہم اپنی جان بچا کر یہاں آئے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا وہ قرآن جو تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے وہ ہے تمہارے پاس، مجھے بھی سناؤ۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ وہ جب وہاں پہنچے گے تو وہ پڑھیں گے۔ جب ان آیتوں کی تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے سارے درباری رونے لگے، ساروں قطار رونے لگے۔ اسی کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے کہ علم کی طلب تھی نا، دنیا سے بھی بے رغبت تھے، علم کی طلب تھی، اور تکبر نہیں کرتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، ہم ان کی باتیں کیوں سنیں۔ تو فوراً دل میں ایمان آیا، علم آیا، اور اس کا اظہار کیا ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس سے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ یہاں پر نا تفیض کا معنی ہوتا ہے سیلاب آ جانا، فیض، سیلاب، بہہ پڑنا۔ ایک ہے آنسو جو ہے وہ آنکھ میں آ گئے، اس کے لیے کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے بہہ پڑے، آنسو نکل پڑے، اور تیسرا ہوتا ہے زارو قطار آ گئے آنسو۔ تو یہ وہ لفظ ہے کہ اتنے زیادہ آنسو آئے جس طرح سیلاب آ جائے، آنسوؤں کا سیلاب آ گیا ان کی آنکھوں میں، اتنا روئے، وہ زارو قطار روئے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ وما لنا، اور کیا ہو گیا ہمیں، لن نؤمن، لا نؤمن باللہ، کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جب کہ آ گیا ہمارے پاس حق، ونطمع ان يدخلنا، اور ہماری خواہش اور طمع یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ہم تو پہلے چاہتے تھے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے، نیک لوگ تو مل گئے ہمیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے ان کو ثابت قدمی دی، ان کو یہ بدلہ دیا جو انہوں نے کہا۔ کیا بدلہ دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کے باغات دیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا، احسان کرنے والوں کا یہ بدلہ ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے قریب ہیں، یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے، بلکہ جو موجودہ صورتحال ہے، میں روزانہ جس پر بات کر رہا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے فلسطین کی جو حالت ہے، عیسائی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، پشت پناہی کر رہا ہے امریکہ اور دوسرے جو ہے یورپی یونین، سب مل کر عیسائی جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جنگ رکوانے پر بھی وہ آمادہ نہیں ہیں۔ اس وقت تو وہ یہود کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن قرب قیامت وقت آئے گا، ابھی ان کو نہیں پتا کہ یہودی جو ہے وہ ہمارے بھی دشمن ہے۔ یہود کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے عیسائیوں کو بھی بہت نقصان دیا ہے، جس طرح مسلمانوں کو بھی نقصان دیا، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو انہوں نے بگاڑا،
इसी तरह ईसाइयों के अकायद और नज़रियात को भी बिगाड़ दिया। तो एक अलग टॉपिक है, बल्कि यूट्यूब पे मौजूद है एक वीडियो, 3-4 घंटे का लेक्चर है डॉक्टर इसरार अहमद का, वो आप सुने, यहूद की तारीख। तो अनकरीब कुर्ब क़यामत ईसाई पहचान लेंगे कि ये यहूदी जो है ये किसी का खैर खा नहीं है, ये दुश्मन है। फिर मुसलमान और ईसाई और मुसलमान दोनों मिलकर यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल आएगा, और क़यामत की जो निशानियां हैं वो पूरी होंगी। अभी इस वक्त जो है वो यहूद, अल्लाह का कुरान कहता है कि सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन ईसाइयों ने भी यहूदियों के दोस्त बनाया है। क्यों? क्योंकि सारा निज़ाम मईशत यहूदियों के कंट्रोल में है, मईशत उनके कंट्रोल में है, बैंकों का निज़ाम उनके कंट्रोल में है, मीडिया उनके कंट्रोल में है। तो वो चाहते हैं कि हम उनसे दोस्तियां लगाएं और हमारे मफादात जो हैं वो हल हों। उसी चीज़ को देखकर कई मुसलमान भी अब यहूदियों से दोस्तियों की जो है वो उमंगें बढ़ा रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी भी दोस्तियां लग जाएं, जबकि रब का कुरान कहता है लतजिदन्ना अशद्दन्नास, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। और पिछले पारे में हमने पढ़ा ना, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया, यहूदियों और ईसाइयों को कभी अपना दोस्त नहीं बनाना। किस कदर दुख और अफसोस की बात है कि हालत इस वक्त ये है कि हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान भूख से मर रहे हैं, प्यासे उनको मारा जा रहा है, उनके जिस्मों के टुकड़े हो रहे हैं, उनके घरों पे बम गिराए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, माओ बहनों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। उनका साथ देने की बजाय, उनके हक में बोलने की बजाय हमारे कई मुसलमान यहूदियों से दोस्तियां लगा रहे हैं। वीडियोस आपने भी देखी होंगी, उनके साथ इकट्ठे जो है कहीं पे वो दुबई में गए हुए हैं, हिंदुओं के साथ मिलकर वो मंदिर बना रहे हैं, और कहीं पे जो है वो इकट्ठी वो पार्टियां बना रहे हैं और डांस हो रहा है। अरब लिबास में एक बंदा, वो अरबी होगा ना अरब में, और दूसरा जो है वो यहूदी है, शायद देखी हो आपने वीडियो, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के वो डांस कर रहे हैं, पार्टी हो रही है इकट्ठे यहूदियों की और मुसलमानों की, खुशियां मनाई जा रही हैं। किस कदर दुख और अफसोस की बात है, डूब मरने का मकाम है हम मुसलमानों के लिए कि वो क्या कर रहे हैं और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को गैरत दे, अल्लाह ईमान दे, अल्लाह ईमान की दौलत अता करे। पता नहीं क्या होता है, हम तो जब देखते हैं, आज ही सहरी के वक्त में वीडियो एक देख रहा था, खुदा की कसम खाना खाने को दिल नहीं करता। हम देखें ना, जानवरों से भी गए गुजरे हैं हम। वो आती है ना इस तरह की वीडियो, उसमें एक वो नज़म सी लगी होती है, आपने भी देखी होगी, तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं। 100% दुरुस्त कहा है कि हैवान भी अच्छे हैं इनसे, कि उनको भी तरस आता है। और हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जब एक जानवर को ज़िबा किया जाए ना, खुसूसन कुर्बानी के मौके पर बहुत सारे जानवर इकट्ठे होते हैं, एक जानवर को जब ज़िबा किया जा रहा हो तो दूसरा जानवर रो रहा होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जानवर के सामने दूसरे को ज़िबा ना करो, उसके सामने, जानवर के सामने छुरी को भी तेज ना करो, ये उसूल बताए हैं। तो जानवर भी अपने दूसरे जानवर पर जुल्म होता देखकर रो रहा होता है, और सिर्फ खून जानवर का को जो है महसूस हो जाए ना, खून की बू, वो खाना खाना छोड़ देता है। मुझे याद है हमारे पास एक गाय थी, और कुर्बानी के मौके पर खुसूसन जब वो गोश्त वगैरह होता तो उसकी इधर उधर जानवर ज़िबा होते, तो खून की बू से कई दिन वो खाना खाना छोड़ देती और आंखों से आंसू होते। हमसे तो जानवर अच्छे हैं, हमारी हालत क्या है कि खून के चीथड़े उड़ रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के। आज ही एक वीडियो में देख रहा था, एक फलस्तीन की कैद से एक किसी तरह वो रिहा हो गया बंदा फलस्तीनी, वो कहता है हमें पकड़ कर गए और हमें जो है बोरियों में बंद करके हमारे मुंह पे जूते मारते रहे, हमें जो है लाते मारते रहे और फेंकते रहे रेत पर, फिर हमें दफन करने की रेत में कोशिश की। फिर किसी ने कहा कि छोड़ दो इसको, हमारे साथ हमारी माएं बहनें नौजवान औरतें भी थीं, उनकी इज्जतों को तार तार किया, उनकी तौहीन की। और कई अभी जो है फलस्तीनी हालत क्या है उनकी कि देखो, मस्जिदें उनकी गिर चुकी हैं, वो खुले आसमान तले फिर भी वो नमाजें पढ़ रहे हैं। हमारी हालत क्या है? हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सारी अल्लाह की नेमतें मौजूद हैं, फिर भी जो है हम नमाज के लिए नहीं आते।
اکثر ہمارے بے نماز ہیں، وہ فلسطینی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر مسجد اقصی کے اندر، دیکھا کل دیکھی ویڈیو، وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں اسرائیلی فوجی تعینات ہیں، مسجد اقصی میں جانے نہیں دے رہے، ڈنڈے مار رہے ہیں ان کو، ہماری ماں بہنوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم کتنے بزدل ہو چکے ہیں، اتنے بے حس ہو چکے ہیں، جانوروں سے بھی اب بدتر ہو چکے ہیں ہم، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے عام ادنا جو مسلمان ہیں ہم جیسے، وہ کم از کم دعائیں تو کر رہے ہیں نا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کوئی خوشی نہیں باقی رہ جاتی۔ جانور کی میں نے مثال دی آپ کو، جانور اس کے سامنے دوسرے جانور پر ظلم ہو، وہ بے حس ہے نا، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اختیار نہیں۔ انسان طاقتور ہے تو جس کے پاس اختیار نہیں، وہ کم از کم دل میں تو غمگین ہوتا ہے نا۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہمارا ملک پاکستان میچ کھیلنے پہ لگا ہوا ہے، پچھلے دنوں سیاست کی جوڑ توڑ ہوتی رہی اور ابھی بھی ہو رہی ہے، اور پھر میچوں پہ لگایا ہوا ہے، اور پھر ان مقدس ترین راتوں میں کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں، راتوں کو جو ہے فلڈ لائٹ میچ کرتے ہیں، سارے نوجوان گئے ہوتے ہیں میچ کھیلنے کے لیے۔ یہ دن اس لیے آئے ہیں، کم از کم اب تو رک جائیں، اب تو رک جائیں۔ اب دیکھیں نا، گھر میں میت ہو، ہم خوشی کے سارے پلان چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں جو ہے پارٹیاں اچھی نہیں لگتی، ہمیں جو ہے محفلیں اچھی نہیں لگتی، چہروں اب اس خوشی کے موقع پر کوئی مسکرا رہا ہو نا، کہتے ہیں بے وقوف ہے، پاگل ہے یہ، ادھر جو ہے فوتگی ہو گئی ہے، میت پڑی ہے اور یہ ہنس رہے ہیں۔ ہماری ایک میت نہیں، ہزاروں، 40-50 ہزار فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے ان کی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس سحری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہم نیت سے روزہ رکھ لیں گے؟ اور ہم، اللہ ہمیں غیرت دے، اللہ مسلمانوں کو ایمان دے، اور انہیں یہ سمجھ دیں کہ یہودی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ جب تک ان کو یہ پتہ ہے نا کہ ہمارے یہ فلاں مسلمان، ان کے پاس کچھ اختیار ہے، کچھ قوت ہے، اسلحہ ہے، پاور ہے، اس وقت تک وہ ساتھ مل کر اپنے مفادات حل کرائیں گے۔ اور جیسے ہی ان کا، اسی طرح فلسطین کے ساتھ ایسے ہی کیا نا، انہوں نے بھیک مانگی، انہوں نے کہ ہمیں رہنے دو یہاں پر، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، کوئی ہمیں رہنے نہیں دے رہا، ہمیں یہاں رہنے دو۔ تو جب رہنے کے لیے آ گئے، پھر کیا کیا ان کے ساتھ؟ جب جگہ مل گئی، یہ اسرائیلی شرست ہے، میں نے پہلے بھی ایک کلپ میں بتایا تھا کہ جب کچھ نہ ہو، یہودیوں کی یہ کیا عادت ہے، یہود کی یہ روش ہے، اسرائیل کی یہ روش ہے کہ جب کچھ نہ ہو تو پاؤں پڑو، جب کچھ نہ ہو تو پاؤں پڑو، منتیں کرو، اور جب ہاتھ میں آ جائے کچھ تو پھر گلے پڑو۔ یہی کام کیا انہوں نے، یہودیوں کی فلسطین کی منتیں کی، جگہ مل گئی ان کو، تو آج انہیں فلسطین کے گلے پڑے ہوئے ہیں، مار رہے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں، بے دخل کر رہے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہر وقت دعا کرتے رہا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان دے، اللہ مسلمانوں کو غیرت دے، اتفاق و اتحاد کی دولت عطا کریں، اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائیں، وہ تو سرخرو ہو رہے ہیں، مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ آگے دیکھیں اگلا مضمون اس جو ہے سورت کا، حلال و حرام کے کچھ مسائل بیان کیے گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو نہ حرام کرو پاک چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں۔ تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ دوسری جگہ پہ آتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہہ دیا کہ میں نے جو ہے شہد نہیں کھانا، تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حلال چیز کو حرام کیوں کرتے ہو؟ یہ اختیار اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا کہ کسی حلال چیز کو حرام کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو اصول یاد رکھیں، کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل کا ہونا لازمی اور ضروری ہے کہ یہ چیز حرام ہے، دلیل ہونی چاہیے اس پر، ٹھیک ہے؟ اور اصول یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، تمام اشیاء کی اباحت ہے اصولاً، جب تک اس کی حرمت کی دلیل نہ آئے۔ جس چیز کی حرمت کی دلیل آ جائے وہ حرام ہے، ورنہ وہ اشیاء جائز ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہے ہر چیز میں۔ دیکھیں نا، کائنات میں جدید ایجادات ہو رہی ہیں، نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو ان میں کیا ہوگا کہ جب تک کوئی دلیل نہ مل جائے ہمیں، اس وقت تک اس چیز کو استعمال کرتے رہنا ہے ہم نے، جب دلیل مل جائے تو پھر رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح دین کے معاملے میں
ہم نے ہر چیز سے رکنا ہے. نیکی والا کام اس کے لیے دلیل چاہیے, نیکی کا کام کرنے کی دلیل چاہیے, اور دنیاوی اعتبار سے کسی کام سے رکنے کی دلیل چاہیے. حرمت کے لیے رکنے کی دلیل چاہیے, اور ثواب والا ہر کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا جب تک اس کے کرنے کی دلیل نہ آ جائے. اسی طرح اپنی مرضی سے ثواب بناتے جائیں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر سے سمجھ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری مباح ہیں, جائز ہیں, آپ کو ضرورت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں جب تک اس کی حرمت کی دلیل نہ مل جائے. اور دینی معاملے میں, ثواب والے کام میں آپ نے اس وقت تک نہیں کرنا جب تک اس کی سنت سے دلیل نہ مل جائے. سنت والا عمل ہوگا تو اس کا ثواب ہوگا, ورنہ اپنی طرف سے کوئی عبادت بنائیں گے تو وہ بدعت بن جائے گی. ٹھیک ہے, آگے جو ہے وہ قسم کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے. پہلے یہ کہا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو, اللہ لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرتے. بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھا لینا. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی عادت نہیں ہے بات بات پہ قسم اٹھانا. آپ کو کسی نے کہا تو نہیں قسم اٹھائیں, لیکن اس قسم کا کفارہ نہیں ہے. ایک ایسی قسم جو دل کے ارادے سے پختہ عہد سے آپ نے قسم اٹھائی ہے, اب وہ قسم پوری نہیں کر سکے آپ, تو اس کے لیے اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, اطعام 10 مساکین, 10 مسکینوں کو کھانا, من اوسط درمیانے درجے کے, ما تطعمون اہلیکم او کسوۃ, یعنی گھر میں جو آپ کھانا پکاتے ہو کبھی لو کوالٹی کا ہوتا ہے, کبھی اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے, لیکن عموماً جو درمیانے درجے کا پکاتے ہو نا وہ والا کھانا کھلانا چاہیے. بہتر کھلاؤ گے تو اور اچھی بات ہے. اور یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو. اور یہ دونوں نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ گردن آزاد کر دو. اگر یہ تینوں کام کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھو. فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم, یہ قسم کا کفارہ ہے. اور آگے ایک اہم ترین بات کی گئی ہے حلال و حرام کے حوالے سے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم, اے ایمان والو لیبلونکم اللہ, تمہیں ضرور اللہ آزمائیں گے, بشیء ایسی چیز کے ساتھ, من الصید شکار میں سے, تنالہ ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. اللہ شکار تمہیں تمہارے ہاتھوں میں دے کر آزمائیں گے. یہ کب ہے؟ احرام کے بعد شکار کرنا حرام ہے. اب صحابہ کرام احرام پہن کے جب جا رہے تھے مکہ میں تو شکار ہاتھوں میں تھا اور بھوکے بھی تھے, ضرورت بھی تھی شکار کی, لیکن حرام تھا. اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں تمہارے ہاتھوں میں وہ حرام دے کر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ, اللہ یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ غیب میں تم سے ڈرنے والا کون ہے. یعنی اللہ ایک چیز کو حرام کر کے پھر اسی چیز کو تمہاری دسترس میں دیں گے, تمہارے اختیار میں دیں گے کہ تم اس کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہو. یہ امتحان ہے بہت بڑا کہ ایک چیز کو اللہ نے حرام کیا پھر وہ دسترس میں دے دیا. اور اس کی مثال موجودہ دور میں موبائل کی مثال ہے, نیٹ کی مثال ہے. آپ کے پاس ہے, سامنے ہے آپ کا لیپ ٹاپ, نیٹ کا کنیکشن موجود ہے, موبائل ہاتھوں میں ہے, اور اس پہ انگلی کی ایک کلک پر دنیا کے وہ مناظر آ سکتے ہیں کہ جن کا پہلے لوگ پہلے زمانے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. کہ کیوں اللہ نے دیا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ, یہ آیت ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں. اللہ نے یہ کنٹرول میں دے کر, اختیار میں دیکھ کر اللہ دیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے غیب میں ڈرنے والا کون ہے. اب کوئی نہیں دیکھ رہا نا, باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, استاد نہیں ہے, معاشرے کے معزز لوگ نہیں ہے, بند کمروں میں ہے, لحاف میں چھپا ہوا ہے, اور پاسورڈ بھی لگے ہیں لیپ ٹاپ کو, موبائل کو, کوئی نہیں کھول سکتا, کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا, ہسٹری بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے دسترس میں دیا, اس لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اگر اس آزمائش سے بچ جائیں, اس کا درست استعمال کر لیں تو اللہ دل میں ایمان کا نور پیدا کر دیتے ہیں. ورنہ جو اس آزمائش میں جو ہے وہ فیل ہو گیا, اس فتنے میں مبتلا ہو گیا, موبائل اور نیٹ کا گندا استعمال کرنا شروع کر دیا, دل سے ایمان کی دولت ختم ہو جائے گی. اور سب سے پہلی سزا جو ملتی ہے, سب سے پہلی سزا, وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں, خصوصاً اس گناہ پر جو پہلی سزا ملتی ہے نا, وہ عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا جن بندوں کی عادت ہے نا موبائل پر گانے سننے کی, فلمیں دیکھنے کی, بیہودہ کلپ دیکھنے کی, وہ کبھی قرآن کی جو ہے آیت, قرآن کی کلاس
یا کسی عالم کا بیان وہ نہیں سنیں گے، جیسے ہی آئے گا نا وہ فوراً سکرول کریں گے، اس کو اوپر کر دیں گے، نہیں دیکھیں گے اس کو۔ اور پھر ان کا فیس بک کا، یوٹیوب کا الگوریتھم سسٹم یہ ایسا ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں پھر دوبارہ وہ آپ کو وہی چیزیں دکھاتے ہیں۔ آپ کسی کی موبائل سکرین دیکھیں، جو چیزیں وہ دیکھتا ہے نا اس کی سکرین پہ وہی چیزیں وہ بار بار دکھائیں گے، تو بار بار جو چیزیں دیکھیں گے وہی چیزیں آئیں گی۔ وہ بھی ہمارے ذہن کو پڑھتے ہیں نا کہ یہ کیا کچھ دیکھتے ہیں یہ، تو دیکھیں کہ ہمارے پاس۔ اور پھر یہ بھی ہے ان کا یہ سسٹم ہے کہ آپ جس چیز کو لائک کرتے ہیں، جس چیز کو شیئر کرتے ہیں، یا جیسی ویڈیو پر آپ کمنٹ کرتے ہیں وہ ویسی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوبر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک غلط چیز، گانا، ڈرامہ، فلم یا کوئی بھی غیر شرعی چیز ہے، بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اس پر کمنٹ کرنا بھی گناہ ہے، اس کو لائک کرنا بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے کمنٹ سے اس کی ریچ بڑھ جائے گی، آپ کے شیئر کرنے سے وہ اور آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دینی پروگرام جو ہیں خصوصاً رمضان کے مہینے میں قرآن کو سنیں، قرآن کی تلاوتیں سنیں آپ۔ اب یہ اس کا اچھا استعمال کریں تو بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے، عرب کے علماء اور بڑے بڑے قراء، ان کی قرات جو ہے وہ موجود ہے، آپ سنیں اور دیکھیں۔ اور خصوصاً قراء وہ ان کی قرات سنیں جن کی قرات دل میں اترتی ہے، جو ائمہ حرمین ہیں۔ لیکن ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا شیخ شریم کا، سعود الشریم، اوپر کسی نے فیس بک پہ تھا، کسی نے اوپر لکھا ٹائٹل اس کا، وہ کہتے ہیں فلاں قاری جو ہے ایک سانس میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، فلاں ایک سانس میں اتنا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ قاری قرآن میں پڑھے اور دل میں ایمان بڑھتا جائے، ایسے لگے کہ قرآن دل میں اتر رہا ہے اور خشیت طاری ہو انسان پر۔ ایسے قرآن کی تلاوت آپ سنیں، تلاوت سنیں قرآن کے۔ آپ یہ سن رہے ہیں جو ہے خلاصہ قرآن سن رہے ہیں، تفسیر کے آپ سبق پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اس پر، ٹھیک ہے نا۔ انہی چیزوں کو جو ہے آپ آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، گناہ جاریہ نہ بنائیں۔ اور یہ آزمائش ہے بہت بڑی، دیکھیں ہم اس آزمائش میں کتنے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے اللہ ہمیں کامیاب دیں، اللہ اس موبائل اور نیٹ کا اللہ درست استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں، اور اس کی فحاشی اور یانی سے، اس موبائل کی خرابیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لیں۔ آگے یہ کہا گیا کہ شکار جو ہے وہ سمندر کا شکار حلال ہے، اور پھر قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے آگے اس صورت میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے یا عیسیٰ، اس کا پہلے نا پچھلا پورا رکوع ہے یہاں پر، اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں سے یہ ساری نعمتیں ہیں، پورا رکوع ہے یہاں پر۔ وہ نعمتیں یاد کرانے کے بعد اللہ پھر فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، میں نے تو تیرے اوپر اتنے انعامات کیے، اتنی نعمتیں کی، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ اُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اس وقت انداز ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسا ہوگا کہ اللہ ان سے بات نہیں کرنا چاہیں گے، عیسائیوں سے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، معبود بنا دیا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تم نے کہا تھا ان کو یہ کام کرنے پر؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اللہ تو اس سے پاک ہے جو انہوں نے کہا، ما یکون لی، کہ میں کہوں ان اقول ما لیس لی، میرے لیے یہ لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، میں نے جو ان کو کہا تھا وہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں، آپ کے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ علام الغیوب ہیں۔ ما قلت لهم، نہیں کہا میں نے مگر وہ جو تو نے حکم دیا، وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ، پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تُعَذِّبْهُمْ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر اللہ تو ان کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔
یہ آیت حدیث میں آتا ہے، یہ ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ایک ہی آیت کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے۔ اور آج ہمارے حافظوں کو دیکھو، کئی حفاظ ایسے ہیں وہ اتنا تیز تیز قرآن پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا پولیس لگی ہوتی ہے پیچھے۔ کم از کم سکون سے الفاظ کی ادائیگی تو درست ہو نا۔ کیا ہے پورا قرآن آپ نے، کئی جو ہے وہ ایسے بھی ہیں ایک ایک رات میں ختم کر رہے ہیں قرآن، 2 راتوں میں ختم کر رہے ہیں، 3 راتوں میں قرآن ختم ہو رہا ہے۔ یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ؟ کہیں نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں قرآن پڑھا ہو۔ تم زیادہ آگے ہو قرآن پڑھنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے فرمایا جو بندہ 3 دن سے زیادہ پہلے قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن ایسی کتاب نہیں کہ ایک چٹکی بجانے میں ختم ہو جائے، ایسی کتاب نہیں ہے، اس پہ زندگیاں لگتی ہیں، محدثین نے مفسرین نے زندگیاں کھپا دیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے تو اپنا جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کیا۔ ایک آیت کو پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات آپ کی گزر گئی، اور ہم ٹھیک ہے نا آرام سے پڑھیں قرآن، سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھیں۔ اب دیکھیں نا جو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے پڑھنے والے بھی سست، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے آگے حافظ صاحب۔ اور کئی پیچھے ایسے بھی ہوتے ہیں، قاری صاحب تھوڑا سا آرام سے پڑھیں نا، زیادہ کر وہ ان کو جلدی پڑھا کرو، دیر کیوں لگاتے ہو بھئی؟ دیر لگاتے تم نہ پڑھو، زبردستی کی ہے؟ یہ شوق کی بات ہے، یہ دل کی عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی بات ہے کہ آپ کتنا آرام سے پڑھتے ہو، کتنا سکون سے پڑھتے ہو، ورنہ کوئی زبردستی تو نہیں کی ہوئی کسی نے کسی پر۔ آپ دیکھیں، میں نے ابھی بات کی فلسطینیوں کو، تو دیکھیں نا، کم از کم وہاں سے تو غیرت پکڑ لیں۔ سردی ہے وہاں پہ بھی، سردیوں میں ہے، چھت نہیں ہے ان کے پاس، مسجدیں گر چکی ہیں ان کی، وہ جو ہے صف روڈوں پہ کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں۔ اور وہ ہیں بھی ایسے حالت سے گزر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب اوپر سے بم گرے اور شہید ہو جائیں۔ وہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، ان کے بچے ان کے بھوکے ہیں، اور پھر ان کی دیکھیں قرات دیکھا کریں کس طرح سکون سے اور آرام سے اطمینان سے پڑھتے ہیں قرآن۔ تو آرام سے قرآن پڑھا کریں۔ آگے جو ہے سورۃ المائدہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اور آگے سورۃ الانعام ہے۔ سورہ انعام میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں، 3 مضمون انتہائی اہم ترین مضمون ہیں، اور اس سورت کا مرکزی عنوان توحید ہے، عقیدہ توحید۔ تو اس سورت میں توحید، رسالت اور قیامت، یہ 3 مضامین بیان ہوئے ہیں، اور مکی صورتوں کا اکثر جو ہے مضمون وہ یہی ہے، توحید، رسالت اور قیامت، کیونکہ مکہ والے آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو ختم۔ توحید کو نہیں مانتے تھے، اللہ رب العالمین جو ہے بیت اللہ کے اندر انہوں نے کئی اور معبود بنائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس صورت کے بھی وہی جو ہے مرکزی مضمون وہی ہیں۔ شروع کیا گیا الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس رب کے لیے، خلق السماوات، جو آسمان و زمین کو خالق ہے، وجعل الظلمات والنور، اس نے ظلمات اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا۔ اور میں نے تفسیر کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، جو یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں پہلے تفسیر میں، کہ اس صورت میں جو توحید بیان کی گئی ہے نا، اللہ رب العالمین نے توحید کو سمجھایا ہے اپنی نشانیاں دکھا کر۔ 2 طریقوں سے اللہ نے ڈرایا ہے، ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، اور ایک ہوتی ہے تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب ہے اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں دیکھ کر ڈراتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور توحید بتاتے ہیں، اللہ اپنی نشانیاں دکھا کر، کائنات کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں دکھا کر۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ نے اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اسی لیے پہلا لفظ ہی خلق السماوات، زمین و آسمان کا خالق ہے وہ، اندھیرے کو پیدا کیا اس نے، روشنی کو پیدا کیا۔ دیکھو، غور کرو، وہی جگہ ہے نا جہاں پہ اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ، اور اگلی سورت جو ہے سورۃ الاعراف، اس میں تذکیر بایام اللہ، ایام اللہ کا معنی اللہ اپنی پہلی تاریخ بتا کر، دیکھو ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا، ان کا حشر کیا ہوا، وہ اگلی سورت میں آئے گا۔ اور یہاں پہ مشرکین مکہ جو بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے حصی معجزے دکھاؤ، ایسا معجزہ دکھاؤ جو نظر آنے والا ہو، یہ پوری کتاب جو ہے وہ ایک قرآن کی آیتیں، کبھی ایک سورت نازل ہوتی ہے، کبھی چند آیتیں نازل ہوتی ہیں،
پوری مصحف کی صورت میں قرآن جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اس کا اللہ نے جواب دیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ، اگر ہم ان کے مطالبے پر کتاب نازل کر دیں، ایک مجسم قرآن کریم اب تو جو ہے نا وہ کتاب کی صورت میں موجود ہے نا قرآن ہمارے پاس، پہلے قرآن اس صورت میں نہیں تھا جس طرح ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہے۔ وہ بھی کہتے تھے ایسا قرآن ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا قرآن کتابی صورت میں نازل کر دیں اور اس کے ورق ہوں، اور پھر فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے اس قرآن کو یہ چھو بھی لیں۔ یہ ایسے اوپر سے تو نازل نہیں ہوا نا، چند آیتیں، اور جتنا ورق تھا اس وقت، صحابہ کرام کچھ چمڑوں پہ لکھتے تھے، کچھ جو ہے وہ تختیوں پہ لکھتے تھے، کچھ جو ہے پتھروں پہ لکھتے تھے اور سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ کتابی شکل میں لکھا گیا۔ اللہ فرماتے اگر ایسا بھی ہم نازل کر دیں نا، وہ کہتے تھے ایک ہی دفعہ پوری کتاب مل جائے، ہمیں تو مل گئی۔ وہ کہتے اگر اللہ فرماتے ایسے بھی ہم دے دیں، اس کو چھو بھی لیں، پھر بھی لقال الذین کفروا، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو، پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے، پھر بھی اس قرآن کو مانیں گے نہیں، اس کو جادو کہیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ القرآن، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس پر نزل علیہ ملک، اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ اب دیکھیں یہ کبھی نا ایک ساتھی نے مجھے پہلے بھی نشاندہی کی ہے، کیونکہ تفسیر پڑھاتے ہوئے نا یہ الفاظ کبھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں۔ پہلے بھی ترجمے کے سبق ریکارڈ کرتے ہوئے بھی، تفسیر کے ریکارڈ کرتے ہوئے کبھی کبھی وہ الفاظ سبقت لسانی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں الفاظ، اور پھر پیچھے مکمل سنا نہیں جاتا، ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو کوشش تو کرتے ہیں اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کون سی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے اصل اس لیے آپ کو بات کرنی ہے کہ کوئی ایسے نہ کرے جس طرح انجینئر کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے، کوئی قاری صاحب ہے ان کی غلطیاں وہ نکال رہے ہیں روزانہ، وہ اس کی وہ پیچھے، اصل اس سے بھی غلطیاں سبقت لسانی کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن اس نے جو اپنے چیلنجز کیے ہوئے ہیں نا، اس وجہ سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ مرزا صاحب تو وہ انجینئر ہیں، وہ انجینئرنگ کرتے ہیں اپنی، اور وہ کہتے ہیں مجھ جیسا قرآن تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، امام کعبہ کو بھی درست قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وقت کا جو ہے میں امام مسلم جو ہے وہ اس کا جانشین دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لیں۔ وہ قاری صاحب یوٹیوب پہ چینل ہے، شاید اگر میری بات بھی وہ سن لیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اس بندے نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور خود وہ باقاعدہ وہ پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو تعلیم ہے وہ بتاؤ نا آپ، جو چیز آپ کہتے ہیں میں جو ہے تجوید میری اسپیشلسٹی ہے، میں نے فلاں سے سن سے تجوید کی اور مجھ جیسا قرآن کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کو اتنا بناؤ گے تو پھر اس کے مطابق پورے اترو نا تم۔ تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کی غلطیاں نہ آپ کو نکالنا، وہ قاری صاحب سن کے نہ نکالنا شروع کر دیں، تو آپ ان کو، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کو درست پڑھیں، کبھی نہ چاہتے ہو اگر غلطی ہو جاتی ہے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ بندہ قرآن کو درست پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر وہ اڑ کے پڑھتا ہے، رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل جو ہے اجر دیتے ہیں۔ ویسے میں تو حفظ کیا ہے میں نے الحمدللہ، اور تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، اس سال بھی پڑھا رہے ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے کی، لیکن یہاں پہ چونکہ زیادہ توجہ ہوتی ہے ترجمہ بتانے کی، اور خلاصہ کی طرف آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے، اور پھر ٹائم بھی نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم باقی رہ گیا اور ہم نے کون سی بات ذکر کریں، کون سی نہ کریں، کون سی چھوڑ دیں۔ قرآن کی تو ہر آیت آگے ایسی نظر آ رہی ہوتی کہ یہ بات بھی بیان کریں، یہ بھی بیان کریں، یہ بھی، لیکن پھر ٹائم جو ہے پورا پارا اگر اس طرح بیان کیا جائے تو ٹائم تو 5-7 گھنٹے کیا پورا دن لگ جائے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے کم میں وہ ہو جائے، لیکن 1 گھنٹے سے 4-5 پیچھے جو ہمارے سبق ہیں گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی۔ اور آگے اللہ نے دعوت دی، کل سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو، چلو دیکھو، فن ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا تھا۔ کل من ما فی الارض، ان سے پوچھو، کل من ما فی السماوات والارض، جو کچھ یہ زمین پر ہے کس کا ہے، زمین و آسمان کس کا ہے، قل اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ جمع کریں گے، یہ زمین و آسمان یہ سب کچھ رب کا ہے۔
ظلم کر رہے ہیں نا اس وقت اس زمین پر، رب کی زمین پر، اللہ رحمت والے ہیں، اللہ وسعت والے ہیں، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیں ظلم کرنے والے بھی اور ظلم پر خاموش رہنے والے بھی رب کے پاس تو جائیں گے نا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سب کو جمع کرے گا۔ اور مظلوم کے لیے بھی تسلی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ دنیا ہے ظلم ہی کر رہے ہیں ہم پر، اللہ کے پاس جانا ہے، اور ایک ایک پائی پائی کا حساب وہاں ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا وہاں پر۔ کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ پورا پورا چکانا پڑے گا اس کو۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور کذب بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جس دن اللہ فرماتے ہیں ہم جمع کریں گے ان سب کو جو دنیا میں شرک کر رہے ہیں، دوسرے معبود اور الہ بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی بیٹے دینے والا ہے، فلاں مشکلیں حل کرنے والا ہے، کسی اور رب کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ ثم نقول للذین، ہم پھر ان شرک کرنے والوں کو کہیں گے اشرکوا این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا۔ کیا گمان کرتے ہیں آج مشرک اپنے باطل معبودوں کے بارے میں؟ کیا گمان کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں چھڑوا لیں گے ہمیں۔ باطل معبودوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ چھڑوا لیں گے ہمیں، اللہ کی عدالت سے بچوا لیں گے، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی۔ اصل میں نا دنیا میں جس ملک میں نظام بگڑا ہوا ہو وہاں کے لوگوں کے عقیدے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا نظام بگڑا ہوا ہے، یہاں پر جس کی بنی ہوئی ہے کوئی سفارشی ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی قانون کو فالو کرنے کی، وہ تو سفارش اس کی لگی اور کام اس کا ہو گیا۔ تو عقیدہ بھی بگڑ گیا، لوگوں نے عقیدے میں کیا کہا کہ سفارش اچھی ہے نا، پیر صاحب بڑے ہیں، ولی ہیں، ٹھیک ہے ولی ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن یہ دنیا والا ظالمانہ نظام تو نہیں چلے گا نا کہ تم کرو کچھ نہیں اور تمہیں جو ہے وہ حق دوسروں سے آگے جو ہے وہ مل جائے۔ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا تمہیں چھڑوا لیں گے، وہ خود کہاں ہیں، ان کا تو دیکھو کہاں ہے وہ۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے لیے کوئی اور آزمائش نہیں ہوگی، کوئی اور جواب نہیں بن پائے گا مگر وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ مکر جائیں گے، جھوٹ بول دیں گے۔ انظر، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیفا کذبوا علی انفسہم، کس طرح جھوٹ بولا انہوں نے اپنے نفسوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو انہوں نے عقیدہ اپنا گھڑا تھا کہ ہمیں فلاں بچوا لے گا، فلاں ہمیں چھڑوا لے گا، فلاں کے نام کی 11ویں دیتے ہیں وہ چھڑوا لے گا، فلاں کے نام کا جو ہے وہ سالانہ دیتے ہیں وہ چھڑوا لے گا، فلاں کے لڑ لگے ہیں بیڑے پار ہو جائیں گے، ہے نا۔ کس طرح کے آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ جن جن کے بارے میں تمہارا یہ زعم تھا، گمان تھا کہ ہمیں چھڑوائیں گے، بتاؤ ان کو بلاؤ کہاں ہیں۔ جب کچھ نہیں نظر آئے گا وہاں تو پتہ چل جائے گا یہاں تو کسی کی بات ہی نہیں پوچھی جاتی، تو پھر جھوٹ بولیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آگے قیامت کے دن کا ذکر ہے، کچھ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش آپ دیکھتے ان لوگوں کو جب یہ ٹھہرائے جائیں گے آگ پر، جب جہنم کے اوپر لے جا کر ان کو روکا جائے گا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، نُرَدُّ، کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہ کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومن ہو جاتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھتے ان کو جب ان کو رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، پھر ان کو کہا جائے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچ نہیں ہے، کیا یہ جہنم کا عذاب نہیں مشرکوں کے لیے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ کائنات کا مالک ایک رب تھا اسی کے سامنے جھکنا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ رب نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے شریک بناؤ، کوئی اللہ کے ہاں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیا یہ حق نہیں، کیا یہ حق نہیں کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے پاس جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا، کیا یہ حقیقت نہیں جس کو تم ٹھکرایا کرتے تھے۔ آخرت کے بارے میں نا مختلف نظریات اس وقت بھی مشرکین مکہ کے تھے، آج بھی اسی طرح کے ہیں۔ اور یہ سورۃ القیامہ جب پڑھیں گے وہاں پر تفصیل سے اس بات کا ہوگا بیان انشاءاللہ۔ آخرت کے متعلق ایک نظریہ مشرکین کا یہ تھا کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا ہمیں،
تو اللہ فرمائے کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں کہ اٹھایا جا چکا ہے تمہیں؟ اور ایک نظریہ اس وقت یہ تھا کہ اگر اٹھے بھی صحیح، اگر قیامت ہوئی بھی صحیح، تو پھر یہ بزرگ جو ہیں، یہ بابے، یہ جن کے نام پہ نظریں نیازیں ہم نے دی ہوئی ہیں، یہ آخر کس مرض کی دوا ہے؟ یہ چھڑوا لیں گے ہمیں۔ آج بھی اسی طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں نا۔ کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں دیکھی جائے گی، آئے گی قیامت تو دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ یہ اصل میں اس کا انکار ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں اگر قیامت ہوئی بھی صحیح تو پھر یہ جن کے نام کے نذرانے ہم دیتے ہیں چھڑوا لیں گے، ہمیں بچوا لیں گے، کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، سالانہ ان کو دیتے ہیں نا۔ تو اللہ فرمایا کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں کہ وہ تمہارے جن کے بارے میں تمہارا زعم اور گمان تھا وہ کہاں ہے؟ اب وہ کچھ کام نہیں آئے۔ قالوا بلا وربنا الیس ھذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب، کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب، یہ حق ہی ہے۔ اس وقت کہا جائے گا فذوقوا العذاب، پھر چکھو تم عذاب جو تم کفر کرتے تھے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور فرمایا قد نعلم، ہم جانتے ہیں، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کی اس باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ لیکن تسلی کیا دی گئی؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے پیغمبر آپ غب نہ کریں، لا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کی وہ تکذیب نہیں کر رہے، لا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو یہ صادق اور امین جانتے تھے، آج تک اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، صدق و امانت کے لقب سے آپ کو جو ہے وہ پکارا کرتے تھے۔ کب؟ جب تک آپ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا الہ الا اللہ کے اعلان سے پہلے مکہ کے سارے مشرک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین جانتے تھے نا، مانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ کے حسن کے تذکرے اور چرچے کرتے تھے۔ لیکن جب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، سب نے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ نے وہی تسلی دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب تک آپ اللہ کی آیتیں نہیں پڑھتے تھے آپ سچے تھے، جب آپ نے توحید کا اعلان کرنا شروع کر دیا تب سے آپ کے دشمن بنے ہیں نا یہ۔ تو ان ظالموں کو اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، آپ کی ذات سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو اسی لیے غم تو اللہ کو کرنا چاہیے نا، کہ اللہ کی باتیں جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تو آپ کو نہیں غم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں مانتے نہ مانے، اللہ کو منظور ہی نہیں کہ یہ لوگ جب پہلی دفعہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب اور آگے ایک اصول اللہ نے بیان کیا ہے دنیا میں عذاب دینے کا، دنیا میں عذاب دینے کا، یاد رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے۔ اللہ کا جو قانون ہے جزا اور دنیا میں سزا دینے کا یا سمجھانے کا، وہ کیا ہے؟ بلکہ آخرت کا بھی آگے ذکر ہے۔ ہم نے بھیجے آپ سے پہلے امم من قبلک، آپ سے پہلے رسول امتوں میں، فاخذ، جب انہوں نے قوموں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو فاخذناہم بالبأساء، ہم نے پکڑا ان کو تنگی میں، والضراء، اور تکلیفوں میں، چھوٹی چھوٹی اللہ بیماریاں، آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں وہ بھیجتے ہیں، کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گریہ زاری کریں، تاکہ وہ روئیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے جو عمل کیے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے اور قانون ہے کہ جب پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ پہلے تھوڑے عذاب دیتے ہیں، چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، پھر کیوں نہ ہوئی یہ بات؟ اللہ فرماتے ہیں وہ قوموں پر جو ہم نے پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب بھیجے تھے، پھر یہ کیوں نہ ہوا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، تضرعوا، انہوں نے گریہ زاری کیوں نہیں کی، انہوں نے تضرع کیوں نہیں کیا؟ ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، ان کے دل اور سخت ہو گئے، گریہ زاری کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو گناہ گار ماننے کی بجائے اور زیادہ ڈھیٹ ہو گئے، ضدی بن گئے۔ ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ فلما نسوا، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ فلما نسوا، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان پر ہر چیز کی رحمتوں کے جو ہے دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ ابواب کل شیء، پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب بھیجے تاکہ واپس پلٹیں، جب انہوں نے ان عذابوں کو موسم کی تبدیلیوں کا جو ہے وہ ثمر سمجھا،
کہ یہ تو ہمارے باپ دادا پر بھی اس طرح کی اونچ نیچ ہوتی رہتی تھی، کبھی جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا پھر، جب انہوں نے ان کو موسم کا وہ سمجھا کہ موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ روئے نہیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھا نہیں، اللہ کی طرف پلٹے نہیں، تو ہم نے پھر ان کو اور دنیا میں عروج دیا اور اپنی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوب مگن ہو گئے ان چیزوں میں جو ہم نے ان کو دی تھی۔ پھر کیا ہوا، اخذناہم بغتہ، پھر ہم نے پکڑا ان کو اچانک، پھر اچانک ان پہ عذاب آیا، فاذا ہم مبلسون، پھر اچانک وہ نا امید تھے، مایوس ہو چکے تھے، ان کو اس وقت تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ بھی کوئی آئے گا عذاب، پہلے تو تھوڑے تھوڑے آتے تھے نا، پھر اچانک ایک ہی دفعہ آیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے اور قانون ہے، یاد رکھیں، ہم پر بھی تھوڑے تھوڑے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی پچھلے دنوں دبئی میں بھی وہ سیلاب آیا ہے، طوفان آئے ہیں، سعودیہ میں بھی آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی پچھلے سال جو ہے بہت شدید قسم کے سیلاب آئے، کبھی زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، کبھی مہنگائی کے عذاب آتے ہیں، کبھی ظالم حکمرانوں کے عذاب آتے ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے اللہ کی طرف تضرع کریں، لعلہم یتضرعون، گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا جرم ہے امت مسلمہ کا، وہ فلسطین کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا ہے، ان کے لیے کچھ نہ کرنا ہے۔ بہت بڑا یہ ظلم ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس پر اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایمان دے، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں، اور خصوصاً اللہ جن کے پاس اختیار ہے اللہ انہیں توفیق دیں، یا اللہ ہمیں ایسے حکمران دے جو غیرت والے ہوں، جو ایمان والے ہوں۔ فقطع، پھر جب اچانک آتا ہے عذاب، اللہ فرماتے ہیں قطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ ظالموں کا مٹا دینا بھی اللہ رب العالمین کی اس پر تعریف ہے کہ اور زمین ظلم سے نہ بھرے۔ آگے توحید کا اعلان کرتے ہوئے توحید پر دلائل دیے گئے ہیں، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لا اقول لکم، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ اس کے جواب میں ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ غریب کیوں ہیں؟ آپ کا سونے کا محل ہونا چاہیے۔ یہ آگے سورہ بنی اسرائیل میں آئیں گی آیتیں۔ آپ کے پاس سونے کا مال ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک باغ ہو، اس مکہ کے وادی میں ایک بہت بڑا باغ ہو آپ کا، اور اس باغ میں نہریں جاری ہوں، قسم و قسم کے پھل ہوں، سونے کا محل ہو، بہت بڑا جو آپ کا ڈیرا ہو، لوگ آتے جاتے ہوں آپ کے پاس، سرداری ہو آپ کے پاس۔ آپ تو غریب ہیں، آپ تو عام ادنا سے انسان ہیں، کیونکہ دنیا میں اب بھی ایسے ہیں نا، مادہ پرست لوگ انہی کے نظام کو فالو کرتے ہیں، انہی کی چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں، جن کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، اس کا سارا کچھ اچھا لگتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب بھی زمانے کو ہنر لگتا ہے، ان کا ہر عیب بھی ہنر لگتا ہے۔ اور پھر اسے اور ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، ان کی امیری نے ان کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ان کی امیری نے عیبوں کو چھپا رکھا۔ کیونکہ امیر ہونا وہ سارا کچھ اچھا لگتا ہے، غریب ہونا ہی سب سے بڑا عیب لگتا ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا، وہ کہتے تھے اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ نہیں، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، میں نے تم سے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ باغ بنا دوں یا جو ہے سونے کا محل بنا دوں، میں نے کہا ہے کہ اللہ کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تم سے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، میرا دعویٰ تو یہ، میرے پاس دعوت ہے، اس رب کا پیغام ہے، اس میں تم دیکھو اگر غلط ہو تو وہ بتاؤ، جو دعوت میں دے رہا ہوں وہ سچی نہ ہو، وہ تمہاری فطرت کے مطابق نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو وہ بات کرو نا۔ تم جو مطالبے کرتے ہو اس کا تو میرا دعویٰ ہی نہیں، وہ تو میں کہتا ہوں میں تم جیسا انسان ہوں، اور تم انسانوں میں کچھ فقیر ہیں، کچھ امیر ہیں، اللہ کی دین ہے، اللہ نے مجھے جو دیا ہے میرا اس پر شکر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے مانگا، اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین رکھنا، مجھے دنیا کی دولتیں نہ دینا،
اور آل محمد کو بھی نہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آل محمد کو رزق دے جو جس سے وہ زندہ رہ سکیں اور تیری عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے نا. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا میں عالم الغیب ہوں کہ مجھ سے تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی. میں نے کب کہا میں غیب جانتا ہوں؟ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو تم جیسا انسان ہوں. فرق کیا؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کے احکامات آتے ہیں، میرے پاس بصیرت ہے، روشنی ہے دل کی. وہ احکامات وہ روشن کرتے ہیں کہ آخرت میں کن کا اچھا مقام ہے، دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے. وہ احکامات ہیں میرے پاس، اور جس کے پاس وہ قرآن ہے، وہ آیتیں ہیں، وہ آنکھوں والا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ اندھا ہے. افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور آگے ایک اہم ترین بات کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کے دل میں تھا کہ امیر لوگ جو ہیں، بڑے لوگ، سردار لوگ، یہ بھی اسلام قبول کریں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے الگ مجلس بنا دیں، یا اپنی مجلس سے آپ جو ہے اپنے جو غریب فقیر صحابہ ہیں ان کو آپ اٹھا دیں، ہمارے لیے ایک الگ مجلس ہو، پروٹوکول ہو ہمارے لیے. ان غریب فقراء کو جن کے پاس جو ہے جو بڑی مجلسوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں، جن کے پاس اچھے کپڑے نہیں، بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں، تو ان کو آپ ذرا سائیڈ پہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو کسی بہانے یہ بات سن لیں، مان لیں. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ کو امیروں سے جو ہے یہ دنیا سے محبت تھی، نہیں، بلکہ یہ تھا کہ شاید یہ قبول کر لیں، اور پھر یہ اگر بڑے سردار مان لیں گے تو سرداروں کی وجہ سے کئی اور لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی مان لیں گے. صرف دینی لالچ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ کے دل میں آیا کہ ان کے لیے کوئی مجلس الگ سے بنا دیں، تو اللہ رب العالمین نے روکا اور آیت نازل کی، فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم، آپ ان لوگوں کو ہٹائیں نہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہ اللہ، وہ اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب لینا آپ کے ذمہ نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے. فتطردہم، اگر آپ نے ان کو ہٹا دیا اپنی مجلس سے، فتکون من الظالمین، آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور آگے فرمایا اذا جاءک الذین، بلکہ ان کو پروٹوکول دینا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے ہاں ایمان کی کتنی زیادہ قیمت ہے. اللہ جو ہے پیسہ نہیں دیکھتے، عہدہ نہیں دیکھتے، اللہ جو ہے جسم نہیں دیکھتے، رنگ نہیں دیکھتے، اللہ جو ہے سٹائل نہیں دیکھتے، سٹیٹس اور معیار دنیا کا نہیں دیکھتے. اللہ کے ہاں اس چیز کی کوئی قدر و قیمت، کوئی وقت، حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ ایمان دیکھتے ہیں. ایمان ہے جن کے پاس اللہ نے کیا کہا، ان کو کتنا پروٹوکول دیا. فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ، یؤمنون بآیاتنا، جو میری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، فقل سلام علیکم، ان کو آپ نے کہنا ہے قل سلام علیکم، آپ ان کو سلام کہیں پہلے ان کے استقبال میں، کہیں وہ نہ آ کر پہلے السلام علیکم کہہ دیں. ہیں کیسے؟ ایسے غریب فقیر جن کو امیر لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھنے نہیں دیتے، جن کا اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، جن کے ان کے ساتھ ان کے خون کے رشتہ داروں نے ان سے رشتے ناطے توڑ دیے ہیں، ان کے اپنوں نے، ان کے اپنے ان کی جانوں کے دشمن بن چکے ہیں. کس لیے؟ یؤمنون بآیاتنا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے بن گئے. انہوں نے کہا مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، سجدہ کرنے کا لائق وہ ہے، نہ لات کچھ دیتا ہے، نہ عزا کچھ دیتا ہے، یا نہ حبل کچھ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا انہوں نے اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، اور اس اعلان کو پھیلا دیا. اسی کے بدلے میں ان کے اپنے ان کے دشمن بن چکے ہیں، ان کے ساتھ دشمنیاں ہیں، قطع تعلقیاں ہیں، رشتے ناتے ان کے ساتھ توڑ دیے ہیں، اپنے ان کے بیگانے بن چکے ہیں. جب آپ کی مجلس میں آئیں، چاہے وہ فقیر ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، محنتیں مزدوریاں کرتے ہیں، ان کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے پرانے ہیں، اور اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، اور پھر مزدوریاں کر کر کے آتے ہیں. تو پھر مزدوریاں کر کے حالت ایسی ہے کہ پسینہ، گرمی کا موسم ہے، پسینہ ہے، کپڑوں سے پسینے کی ہوائیں آ رہی ہیں. یہ حدیث میں اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ جمعے والے دن غسل کر کے جس کے پاس اچھے کپڑے وہ اچھے کپڑے پہنے. اور صحابہ کہتے ہیں گرمی کے دن ہوتے تھے، ہم میں سے اکثر مزدوری کرتے تھے، کپڑے موٹے ہوتے تھے ہمارے پاس، اور مزدوری کرتے پسینہ ہوتا، اور مسجد پھر چھوٹی تھی، چھت اس کی قریب تھی، ہم جب گرمی میں کے موسم میں آتے تو پسینے کی ہوا آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن غسل کر کے آیا کرو. یہ شروع اسلام میں اس قدر جو ہے
مشکلات تھیں، تکلیفیں تھیں، آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں. تو حالت ایسی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیا پروٹوکول دے رہے ہیں ان کو کہ کپڑے ان کے پاس پھٹے پرانے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، کسی کے پاس جو ہے ایک ہی چادر ہے، اس سے ہی اپنے جو ہے سطر کو اس نے چھپایا ہوا ہے، اور کسی کے پاس وہ بھی پھٹی پرانی ہے. دنیا دار ان کو اپنی مجلس میں آنے نہیں دیتے، لیکن رب کے ہاں ان کا کتنا مقام اور پروٹوکول ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، یہ میری آیتوں پہ ایمان لانے والے، یہ مومن جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے جن کے دلوں میں، اے پیغمبر جب آپ کی مجلس میں آئیں قل سلام علیکم، پہلے آپ نے ان کو سلام کہنا ہے اور ان سے کہہ دینا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم سے دنیا کے تمہارے رشتہ داروں نے تعلق توڑ دیا ہے تو رب نے تمہارا رشتہ اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو مت سمجھو کہ تمہارے رشتہ دار تم سے روٹھ گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارا رشتہ اپنی رحمت سے جوڑ دیا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. تو اللہ کے ہاں ایمان چلتا ہے، اللہ ایمان دیکھتے ہیں. اللہ رشتہ داریاں، تعلقات، خاندان، پروٹوکول، رنگ، نسل، یہ چیزیں نہیں دیکھتے. آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے جو ہے خطاب کیا تھا، کہا تھا اذ قال ابراہیم لابیہ اتتخذ اصنام، اپنے باپ سے کہا کیا تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے بناتا ہے معبود پھر ان کو الہ بنا دیتا ہے، یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں. اور پھر اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ ستارہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، چاند کیسے معبود ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی معبود نہیں ہے. پہلے یہ کہا کہ ستارہ معبود ہے، پھر جب چھپ گیا کہا یہ معبود نہیں ہو سکتا. چاند کو کہا، سورج کو کہا، اور پھر سب سے برات کر کے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا جو اس زمین و آسمان کا، جو سورج کا رب، ستارے کا رب، چاند کا رب، اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اصل وہ ہے معبود. تو یہاں پر جو اصل بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے وحاجہ قوم، جب ابراہیم نے سب معبودوں سے انکار کر کے ایک رب پر ایمان کی بات کی نا، حاجہ قوم، تب قوم نے اس پر جھگڑا کیا. جب معبود بدلتے رہے، یہ پیچھے موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو معبود بنایا، چاند کے معبودوں کو کوئی انکار نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو چھوڑا، چاند کو معبود بنایا. ستارے کے جو پرستش کرنے والے تھے ان کو کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. چاند کو چھوڑا، سورج کو معبود بنایا. ستارے اور چاند کے جو پجاری تھے ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا کہ کہیں پر تو ہے نا ہم جیسا ہی ہے. لیکن جب بھی توحید کا اعلان کیا، سارے کے سارے جھگڑنے لگے. آج بھی جب ایک اللہ کی بات کریں گے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کریں گے، جتنے بھی باطل معبودوں کے پجاری ہوں گے وہ جھگڑا کریں گے آپ سے. آپ ایک بت کو چھوڑ کر دوسرے کو پوجا کرنے لگ جائیں، ایک قبر کے سامنے سجدہ چھوڑ کے دوسری قبر کو کرنا شروع کر دیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، قبر کے پجاری کچھ نہیں کہیں گے. جب آپ کہیں گے یہ قبر والا کچھ نہیں کر سکتا، یہ قبر میں سویا ہوا، یہ سجدے کے لائق نہیں ہے، یہ سنتا نہیں، یہ دیکھتا نہیں، یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک وہ رب ہے، حکم اسی کا چلے گا، تو پھر جھگڑا کریں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سے کیا. اور آگے اللہ نے یہاں پر 17 انبیاء کا نام لیا ہے، 17 انبیاء کا نام، پوری لسٹ ہے. فرمایا تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ ہبنا لہ اسحاق یعقوب نوح اور داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون. یہ سارے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لو اشرکو، شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر یہ سارے کے سارے شرک کرتے ہم ان کے لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے. شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں لو اشرکو ذالک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء، یہ ہدایت والے تھے ہمارے پیغمبر، اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی. اگر یہ سارے کے سارے بھی شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے. اور آگے اللہ نے ایک پورا رکوع جو ہے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. مشرکین مکہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، جس طرح یہودیوں نے کہا. اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں، اور پھر حصی معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے. اللہ نے اپنی جو کاریگری ہے اس کی طرف، اپنی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. کیا فرمایا؟ ان اللہ فالق الحب، اللہ پھاڑنے والے ہیں گٹھلی کو، والنوا، حب دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو. اللہ گٹھلی کو اور دانے کو پھاڑتے ہیں، اس سے کونپل نکالتے ہیں. یخرج الحی من المیت، وہ رب نکالنے والا، یہ اللہ کی نشانی ہے. یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے.
انڈا مردہ ہے اس سے زندہ بچہ نکلتا ہے، ومخرج المیت، اور نکالتے ہیں اللہ مردہ کو من الحی، زندہ سے، مرغی زندہ ہے اس سے مردہ انڈا نکلتا ہے، پھر مردہ سے زندہ اللہ نکالتے ہیں۔ اسی طرح مومن سے کافر کو نکالتے ہیں، کافر سے مومن کو نکالتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی پڑھا نا پیچھے، باپ کافر ہے، اللہ نے بیٹا مومن پیدا کر دیا۔ نوح علیہ السلام باپ مومن ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ نے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر پیدا کر دیا۔ فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، وجعل اللیل سکنا، اور پھر آگے کہا هو الذی جعل لکم النجوم، وہی ذات جس نے ستارے پیدا کیے۔ ستاروں پر غور و فکر کرو، اب دیکھیں نظام فلکیات کتنا وسیع ہو چکا ہے، کتنی کائنات کی وسعتیں سائنس نے معلوم کر لی ہیں، اس پر غور و فکر کرو، اس رب کو پہچانو۔ اور پھر آگے فرمایا هو الذی انشاکم من نفس واحدہ، اپنے نفس پر غور و فکر کرو، اللہ نے ایک نفس سے جو ہے کس طرح آگے پوری جو ہے نسل انسانی کو پھیلایا، یہ نسل کا نظام کس طرح چل رہا ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہ ذات جو آسمانوں سے اس نے بارش برسائی، پھر اسی سے اس بارش کے ذریعے زمین سے نباتات نکالیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں اللہ نے کائنات پر غور و فکر کرنے کی جو ہے یہاں پہ دعوت دی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں، اپنی نشانیاں دکھا دیں، اور یہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں رب کو دیکھنے کا، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو بصیرت دے دی، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں، واضح نشانیاں اور واضح دلائل آ چکے ہیں، ان کو دیکھ کر رب کو پہچان لو۔ جو ان کو دیکھ کر رب کو نہیں پہچان سکتا، اس نے نہیں پہچاننا، اس نے حصی معجزات دیکھنے کے باوجود بھی نہیں ماننا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے اور بہت خبردار ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تم اگر اس رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہاری آنکھوں میں وہ صلاحیت ہی نہیں، تم دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو۔ ہاں جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کرائیں گے، اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لیں جن کو جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں فرمایا لا تدرکہ الابصار، تم اس رب کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ سب کو دیکھنے والا ہے۔ اس رب کو تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس رب نے اپنی نشانیاں بھیج دیں، قد جاءکم بصائر، بصیرتیں آ چکی ہیں، فمن ابصر فلنفسہ، جس نے ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لیا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ ہے، ومن عمی، جو اندھا ہو گیا کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھ کر، رب کو نہیں پہچانا۔ نشانیوں تو دیکھتے ہیں نا، کافر سائنسدان اس پر غور و فکر کر کے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن نشانیوں کو دیکھ کر، رب کی کائنات کو دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچانا، رب کو نہیں پہچانا، تخلیق کو دیکھ کر خالق کو نہیں پہچانا، تو اندھے ہیں۔ فمن عمی، جو اندھا ہوا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو یہاں یہ آخری پیج ہے، پارا جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کے اللہ ہمیں توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔